अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस लाए जाएँ। देखने वाले जो प्रोग्राम देखते हैं बाकायदगी से, उनकी जानिब से बहुत सारे पैगामात भेजे जाते हैं और मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही भी की जाती है और हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि ऐसे ही मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से। गुज़िश्ता हफ़्ते तक जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बड़ी तफ़सीलन गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के हवाले से। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए अपने अपने इलाक़ों की सूरत हाल के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, सड़कों के हवाले से, बारिश के पानी की वजह से और न जाने कितने ऐसे मसाइल थे जिसके ऊपर हमने कोशिश की अपने प्रोग्राम में खुलकर गुफ्तगू करें। साथ साथ समाजी नौइयत के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी निशानदेही देखने वालों की जानिब से की गई। मेरी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम्स में ऐसे मौज़ूआत को ज़रूर ज़ेर बहस लाया जाए। तालीम के हवाले से हो और गदागरी के हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, उसको भी अपना मौज़ू गुफ्तगू हमने बनाया। तो कोशिश करेंगे इस तरह और भी दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। साथ साथ सियासी नौइयत के मामलात अमूमन इसके ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है और कोशिश करेंगे इन मामलात पर भी गुफ्तगू की जाए। साथ साथ हालात हासरा के ऊपर भी नज़र डाली जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान नासिर रहीम लोधी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनको हमने यहाँ पर ज़हमत दी है सुबह के वक्त, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है और तो बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मामलात और मसाइल के हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तगू होती है और अपना पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो भी बड़ा खुलकर बयान करते हैं। तो जावेद सिद्दीकी साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़िर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवालात हैं, यकीनन आप शहर कराची के रिहायशी हैं और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो होता है वो यकीनन आपकी नज़र से गुजरता होगा। क्या समझते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से आपकी जो जमात है जिससे आपकी वाबस्तगी है, जो लोगों की उम्मीदें हैं उसके ऊपर पूरा उतरने में कामयाब हो सकी है या हो जाएगी, ये हर शख्स सवाल करता है। और फिर ख़ास तौर पे जो बारिश के बाद सूरत हाल रही है शहर की, इसके हवाले से क्या तजुर्बात है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू। जी अच्छा, बारिश के जहाँ तक आपने तवक्कात की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तवक्कात लोगों की वाबस्ता जो हैं और वो पूरी भी हो रही हैं। जो आपने इस सारे मामले में देखा जब 200 मिलीमीटर बारिश हो और बहुत ही कम टाइम स्पेंड के अंदर हो तो पानी का जमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब असल मसला ये है कि एक तो हम पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सब जगह दो लोकेशन दिखा रहे होते हैं कि डूब गया कराची, हालांकि वो पूरा कराची नहीं है। शारे फैसल की दो लोकेशन खास तौर पे दिखा रहे होते हैं, एक नर्सरी के साथ वाली जगह और एक उससे आगे थोड़ा सा जो ब्रिज बना हुआ नया, वो वाली जगह पे पानी जमा होता है। और जिस कदर तेज और जितने कम वक्त में बारिश हुई, कोई ये नहीं बताता कि वहां पानी, वो सारा पानी क्या उसी शारे फैसल का वहां जमा हुआ। एक्चुअली वहां पे नर्सरी पे अगर आप देखें तो राजी स्ट्रीट से लेके हिल पार्क का सारा पानी वहीं पर ही आ रहा है, क्योंकि वो सब हाइट पर है और ये एरिया है जो नीचे है और यहाँ से फिर आगे से नाले में जाना होता है इसने। इसी तरह आप आगे अगले वाले चौक पे आ जाएं जहाँ पर हैबिटेट का स्टोर बना हुआ है और उसके साथ जो ब्रिज के नीचे जो पानी जमा होता है, तो वो भी आप देखें तो दोराजी से लेके, हम जब बैठे हुए हैं, दोराजी से लेके काठियावाड़ सोसाइटी और ये पूरा जो एरिया है यहाँ सबका पानी उसी जगह पे जाता है और वहीं से आगे एक नाला बना हुआ है जिसने जाके आगे नाले से में पानी ने जाना है और वहां से समंदर में जाना है। तो ये वो जगह हैं जहां पर पानी आके जब पूरे एरिया से आता है, और अच्छा प्रेशर से आता है, जब भी हाइट से पानी आता है, जितने अभी नॉर्दर्न एरिया में आप देख रहे हैं ना कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, तो ये जितना भी हाइट से पानी आता है बड़ी प्रेशर से आता है और उस जगह पे आकर जमा हो रहा है। चूंकि आगे नाले की खास गुंजाइश है, उससे ज्यादा वो पानी उसमें नहीं जा रहा होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या उसके बाद फिर 4 दिन तक पानी वहां खड़ा रहा या 4 घंटे खड़ा रहा? बहुत खूब। ठीक 3 से 4 घंटे बाद पानी निकल गया। यही अहम बात है। जब पानी आया, बारिश जब 200 मिलीमीटर बारिश हुई तो बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं इसकी।
اگر آپ کمپیریزن کریں، پاکستان سے باہر نہیں جاتے، پاکستان میں رہتے ہیں، میں اگر لاہور کی ایگزامپل دوں آپ کو، تو لاہور میں اب بہت سارا کام ہوا ہے. انہوں نے اسٹرانگ واٹر ڈینیج کے ٹینک بھی بنائے، اسٹوریج بھی کیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے اگر تو جب لکشمی چوک پہ آپ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آدھا گھنٹہ بارش بھی ہو تو گاڑیاں ڈوبے نہ وہاں پر. یہ نارمل بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جگہ سے کلیکٹیولی پانی وہاں پر جمع ہوتا ہے. اور سیم یہ 2 پوائنٹ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ پوری ریسرچ کر لیں، پانی کی اسپیڈ دیکھ لیں. میرا خود کا آفس وہاں پہ رہا ہے بلوچ کالونی پہ بہت عرصے، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے مجھے آئیڈیا ہے کہ پانی سارا کا سارا اوپر سے آتا ہے. الحمدللہ پانی کی نظر نہیں آیا، پھر رکا نہیں پانی. اگلے 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اچھا ہوتا کیا، ایک اور جو بڑا پرابلم ہے، میں خود حسین کرنگی میں تھا، ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے، سب ایک وقت میں بھاگنے لگتے ہیں. اب انفارچونیٹلی جو کرنگی کا کنیکشن شہر کے ساتھ ہے وہ 3 جگہ سے ہے. ایک کازوے ہے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرا جام صادق برج ہے، اور شاہ فیصل کالونی والا برج ہے. اور پھر اگر کرنگی کے اندر سے آ جائیں تو وہ ندی والا راستہ ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 40 سال سے جو اپنے آپ کو وارث کہتے رہے شہر کا، انہوں نے کبھی اس کے اوپر کام نہیں کیا. جب بارش زیادہ ہوئی وہ ندی بند ہو جاتی تھی. اب الحمدللہ یہ ہے کہ برج کمپلیشن کے قریب ہے، اور یہ بہت بڑا دیرینہ مسئلہ تھا لانڈی کرنگی کا، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیا، اور امید ہے اگلی بارش تک وہ آپریشنل ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ندی جب پانی اوور فلو کرتی ہے تو پھر بالکل راستہ بند ہو جاتا تھا، باقاعدہ مٹی ڈال کے روک دیا جاتا تھا. اس دن رات کو میرا خیال 12 بجے میں بھی گھر پہنچا ہوں. وجہ صرف کیا تھی کہ ٹریفک سٹک ہوئی ہوئی تھی، پینک تھا، کوئی ریزن نہیں تھی، کوئی کہیں پر ایسا کوئی پانی نہیں کھڑا ہوا تھا. ایون کہ شارع بھٹو پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگ رہے تھے. تو یہ ایک تھوڑا سا ہمیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس دن بہت ساری خواتین جو بیچاری فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں وہ بارش میں کھڑی ہوئی تھی، اور مختلف خواتین کو میں گاڑی میں بٹھا کے کوشش کی ہے کہ ان کی سپورٹ کر سکوں، لیکن جہاں کے سٹک ہو جاتی تو یو ٹرن لے کے واپس آ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ذمہ داری ہماری، جہاں حکومتوں کی ذمہ داری، سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے، وہاں پہ ہمارے جو شہری ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی. میں ناصر صاحب کی ساری باتوں سے اگری نہ بھی کروں، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ از رائٹ کہ یہاں پر ایک سوشل رسپانسبلٹی جس کا ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں، ایک سوک سینس کی بات کرتے ہیں، وہ بھی پریویل نہیں کرتا. یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ ایسے پاکٹس ہیں جو واقعتاً جہاں سے فوراً پانی نکالنا مشکل ہو سکتا ہے، بٹ بائی اینڈ لارج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز جس کے اوپر ہم بات کرتے آئے ہیں، کیا ان کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے جو عموماً پوچھا جاتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ایک تو پانی کا جمع ہو جانا، اور دوسرا یہ کہ لوگ زیادہ پینک بھی کر جاتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کو نہیں ڈینائی کیا جا سکتا. جاوید صاحب کس حد تک متفق ہیں؟ ناصر صاحب نے ٹیکنیکلی ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ واقعی اپوزیشن کا کام ہمارے یہاں صرف تنقید کرنا ہوتا ہے، مگر کیا یہ جو باتیں بتائی ہیں انہوں نے، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک شعر ضرور کہوں گا. ضرور کہیے. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، واہ. فعل بد تو خود کریں، لعنت کریں شیطان پر. واہ. یہ ایک ہمارا ایک رواج بن چکا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم اپنی ساری ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے ابھی ناصر لودھی صاحب نے 1-2 پوائنٹ کی نشاندہی کی، لیکن وہ 1-2 پوائنٹ شہر نہیں ہے. جیسے شارع فیصل کی، جہاں جہاں ان کا آنا جانا ہوا، یہ آ جائیں چلے میرے ساتھ. ناگن چورنگی چلتے، حیدری چلتے، اور مطلب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو مین جگہیں جتنی بھی تھی. کریم آباد کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے، 2 سال سے جو ہے صحیح ہے، چھوٹا سا انڈر پاس بننا ہے. ابھی 2 سال تو ہو گئے، ابھی کتنے سال لگیں گے؟ تو یہ اس شہر کی صورتحال بتا رہے ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، جو سندھ گورنمنٹ کو بھی دیتا ہے اور وفاق کو بھی دیتا ہے. اچھا، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے دوسرے علاقوں سے موازنہ کریں. تو کراچی میں ایک تو آپ کو پتہ ہے بارش اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. جہاں کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں تو مسلسل بارشیں کے موسم میں بارشیں ہوتی ہی رہتی ہیں. کراچی میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب ہوتی ہیں، اور یہ پھر آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اس دفعہ کا مسئلہ ہو. دیکھیں اب اعداد و شمار، ملی میٹر اور اس سے اب عوام ان چیزوں سے مطمئن ہونے والی نہیں ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی اور پریکٹیکلی دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے.
وہ دور چلا گیا پی ٹی وی کا، جب آپ بتاتے تھے کہ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ اتنا لاس ہو رہا ہے، اتنا پروفٹ ہو رہا ہے، اتنا آئی ایم ایف کا ہے، اتنا جس نے گورنمنٹ لے لیا ہے. اب یہ اعداد و شمار بالکل بیکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو جنریشن ہے، اگر دیکھا جائے قیام پاکستان سے اب تک، وہ تیسری جنریشن آ گئی. اور تیسری جنریشن کے آنے تک آپ کا یہ حال ہے کہ آپ روڈوں پہ نہ تو گھروں میں جو پینے کا پانی ہے وہ سپلائی کر پاتے ہیں، اور جو بارشوں کا روڈوں پہ پانی ہے وہ اس کی نکاسی آپ کا کوئی پراپر انتظام کر پاتے ہیں. اس کی وجہ مین وجہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے کہ جو آپ نے چائنا کٹنگ اور بہت سارے ناجائز تجاوزات جو شہر میں بسائے ہیں، یہ سب ان کی وجہ سے. یہ تو پورے پاکستان کا ایشو ہے. نہیں دیکھیں، پورے پاکستان کا ایشو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں اپنا گھر دیکھوں گا نا. ٹھیک ہے. میں ایک مثال ہے، میرا تعلق کراچی سے، سندھ سے، تو پہلے میں سندھ کی بات کروں گا، یا پہلے میں لاہور کی بات کروں گا، یا بلوچستان کی، یا کوئٹہ کی بات کروں گا. تو ظاہر سے اچھا، پھر دوسری بات وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ شہر ہے جو قیام پاکستان سے لے کے اب تک صوبائی اور وفاق کو ایک بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا رہا ہے. اور یہاں بزنس کمیونٹی جو ہے اس کی جو سہولیات ہیں بنیادی، چلیں پانی کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، پانی کا انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات اور یہ بجلی کے مسئلے دیکھ لیں، گیس کے مسئلے دیکھ لیں، امن و امان کے مسئلے دیکھ لیں. آپ مطلب کہاں تک کس چیز سے وہ کہنا چاہیے اپنی تحویلات پیش کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی ناصر صاحب. اچھا، بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں اور پی ٹی وی کا ذکر بھی کر دیا اور اپنا بتا دیا، کیونکہ ایکچولی یہ ہے فکشن کے پیداوار. جو پارٹی ان کی جس سے تعلق ہے، فکشن کی پیداوار، سوشل میڈیا سے صرف باتیں کرتی ہیں. خود جہاں ان کے صوبے میں جن کی حکومت ہے، وہاں کے حالات تو دیکھیں ذرا کیا ہوا بارش میں، اور وہاں امن و امان کے کیا حالات ہیں. جتنی چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں اس کا کمپیرزن کریں سندھ کے ساتھ، اور پھر ان کو پتہ لگے گا کہ وہاں کیا چل رہا ہے. وہاں پہ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ مظاہرے کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اس سی ایم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر کھڑا ہو جائے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کبھی نہیں کھڑا ہوگا. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو کراچی کی یہ بات کرتے ہیں، بھائی آپ کے قائد نے بھی تو اربوں روپے یہاں کے لیے اعلان کیے تھے، کہاں گئے وہ؟ پھر کراچی کے اندر آپ اب چلے جائیں، شاہ فیصل ٹاؤن چلے جائیں، ان کا پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، سب سے برا حال اس کا ہے، سب سے برا حال اس کا ہے. اربوں روپے ٹاؤن چیئرمینز کو مل گئے. یہ جو کھدائی ہوئی سوئی ناردرن کی، اس کے اوپر وہ پیسے سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، وہ چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے پی ٹی آئی والے ہو. کوئی روڈ کٹنگ کے پیسے لے کر اس کو ریپیئرنگ نہیں کر رہا، روڈ بنا نہیں رہے اس بارشوں میں. اور جتنا سوشل میڈیا پہ اٹھایا، میں نے جو 2 جگہ بتائی ہیں نا، آپ آج سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، ساری جگہ آپ کو ان 2 جگہ کی تصویریں ملے گی. میجورٹی 80% سے زیادہ آپ کو یہیں پہ گاڑیاں ڈوبی ہوئی نظر آئیں گی، یہی والا پول نظر آئے گا، اور یہی والا آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں کہ نرسری پہ. یہ وہ حقائق ہیں. اس سے آپ بہت اچھی باتیں کر کے اور بہت اچھا وہ کر کے وہ نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی ہوتا ہے جو فکشن پہ ہوتی ہے نا، کہ مودی بھی ایسی فکشن پہ تھا، آپ کے سامنے رزلٹ دیکھ لیا اس کا، صرف باتیں کرتے، سولوشن نہیں ہوتا ان کے پاس. یہ 4-4.5 سال ایک سولوشن کیا اس ملک کو، کوئی بتا دے 5 کام کوئی گنوا دے ہم، کہ کوئی بڑا کام انہوں نے کیا، کچھ نہیں کیا. یہ کراچی میں کتنے 7 ارب ایک دفعہ الاؤنس کر گئے، 11 ارب ایک دفعہ کر گئے، 162 ارب روپے، دین 1100 ارب نہیں روپے. کہاں ہیں وہ، کہاں گئے وہ اربوں روپے. تو یہ ایسی، ہم میرا خیال ہے مارننگ شو میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی اپنے شہر کے لیے حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک بلا وجہ کی تنقیدی اس پہ پڑے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شہر کے حقیقی مسائل پہ بات کرنی چاہیے. اور صدیقی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ میرے ساتھ چلیں، اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کا ٹاؤن چیئرمین ہے اس ایریے کو میرے ساتھ وزٹ کریں اور بتائیں اپنی کارکردگی. اچھا، ہمارے 3 ٹاؤن ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے 3 ٹاؤن، 27 ٹاؤن ہیں کراچی میں، جس میں سے 3 ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہے. ایک صدر کا ہے، ایک اس کا ہے جہاں ابھی بتا رہے تھے شاہ فیصل وغیرہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تصویریں زیادہ تر ڈسٹرکٹ ایسٹ کی، اور یہاں دونوں جگہ جماعت اسلامی کے. صحیح ہے. اور جہاں کے یہ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ آپ 3-4 سال کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ہمارا بلدیہ میں کچھ نمائندگی، تھوڑی سی نمائندگی ہوئی ہے،
میرے خیال سے 10% بھی نہیں ہے. اچھا جب تو قطع کلامی کی معذرت ایک سوال شامل کر لیں, اس کا جواب صاحب دے دیجیے گا کہ وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے سارے جو اپنا بیلنس شیٹ ہے وہ دکھا دی ہے. جی جی, اس میں جو سیلری کی مد میں جو گئے ہیں پیسے وہ بھی انہوں نے دکھائے, وہ ساری چیزیں وہ بھی میں آگے اسی طرف آ رہا کر دیا ہے. تو میں یہی آپ سے سوال کروں, وہ جو میئر صاحب سے جب سوال ہوا تھا, جو میئر صاحب نے کہا تھا 27 ارب روپے جو دیے تھے, تو یہ وہ پیسے ہیں جو 12-13 لاکھ روپے جو پر منتھ یوسیوں کو ملتے ہیں, جو سیلری کی مد میں اور سویپر کی مد میں, اس کی مد میں. تو اس میں کوئی روڈ یا کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہوتا. اس میں یہ چیزیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میئر صاحب نے بھی اپنی جان چھڑانی تھی, جبکہ میئر صاحب اس وقت سندھ گورنمنٹ کے بھی نمائندے ہیں اور بلدیہ کے بھی ہیں, ان کے پاس ہول سول پاور ہے. اچھا جب یہ ایم کی بات کرتے ہیں کہ گزشتہ 40 سال سے, تو وہ بھی انہی کی پارٹنر تھی, وہ کسی اور کی پارٹنر نہیں تھی, انہی کی پارٹنر تھی. اچھا ہماری پارٹنر 3.5 سال رہی ہے مشکل سے. اچھا 3.5 سال رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں بھی ہماری سندھ میں کہیں کوئی سندھ گورنمنٹ یا بلدیہ میں کوئی نمائندگی نہیں رہی, اپوزیشن میں رہے. دیکھیں اپوزیشن کا جو کام ہوتا ہے وہ تو میرے خیال سے اب ساری پی ڈی ایم اسی سے پریشان ہے کہ یار یہ کہاں سے اپوزیشن آ گئی, ہم تو فرینڈلی اپوزیشن 40-50 سال سے کر رہے تھے. تو یہ بات کیا ہے کہ 17 سال سے سندھ گورنمنٹ 17 سال سے آپ کسی کے پی کے کا اگر دیکھا جائے ہر نہیں ہے تو کے پی کے میں 17 سال پہلے, میں ہر پروگرام میں اپنے ہر پروگرام میں 17 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ وہاں کے تعلیمی نظام, دیکھیں بنیاد جو ہوتی ہے تعلیم, صحت, روزگار, تو 17 سال پہلے کے وہاں نظام دیکھ لیں, جب مذہبی جماعتیں وہاں پہ ہوا کرتی تھیں. نہیں وزٹ نہیں, مجھے ساری, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا وزیر اعلیٰ بھتہ دیتا ہے یار, چھوڑیں آپ. ارے سر یہ ابھی ویڈیو چل رہی ہے, سر آپ کا وزیر اعلیٰ کے پاس چلیں صحیح ہے کی ویڈیو چل رہی ہے, دہشت گرد گنے لے کر کھڑے ہوئے ہیں. یارک ایک جگہ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی سیمنٹ جہاں پر ہے اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 30 کلومیٹر کے اوپر. اس یارک کے اندر 20 ملٹنٹس کھڑے ہوئے ہیں گنے لے کے, اور یہ وہ ایریا کس کا ہے, سی ایم کا ایریا. اچھا کچے کا ایریا نہیں, یہ مسئلہ یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ مذہبی ٹھیک ہے, تو وہ مذہبی نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی عرصے وہاں پہ گورنمنٹ رہی تھی, ابھی اس کو ٹنگ چھوڑ, ابھی نہیں ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو پاور اس کے پاس ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نہ تو سینٹ کے الیکشن یا جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں, اور جو جس طرح ان کو لایا گیا ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس طرح نہیں, یہ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں ابھی دیکھا آپ نے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر وغیرہ سب کو, تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی اپوزیشن نہ ہو, کوئی بولنے والا نہ ہو. دیکھیں ارے تو حکومت ہے تو حکومت وہاں, آپ مجھے بتائیں وہاں پہ جو قدرتی چیزیں ہوئی ہیں, صحیح ہے, اس کا بھی آپ دیکھیے کہ جب یہ بارش کا سیزن ختم ہوگا انہوں نے اعلان کیا کتنی وہ تعمیرات کرتے ہیں. آپ کا تو صرف روڈ پہ کھڑے ہونے کے پانی کا 17 سال ہو گئے, وہ آپ نہیں نکال سکے, اس کا انتظام نہیں کر سکے. آپ وہاں پہاڑی علاقے کی جو تباہی اور جو گلیشیئر اور جو بادل پھٹنے کا وہ سب کو پتا ہے. یہ صرف نہیں, ان کا تو صرف پانی نکالنے کا مسئلہ ہے نا. ان کے کوئی بادل نہیں پھٹے, ان کے کوئی زلزلہ نہیں آیا, کوئی طوفان نہیں آیا. ان کا تو صرف 17-18 سال سے جب روڈوں پہ پانی جمع ہوتا ہے اس کا حل نہیں کر سکے. یہ کلیمٹی ورسز سیلف میڈ, اور یہ انٹرنیشنل یہ مسئلہ کیا ہے جی. یہ کبھی مجھے لگ رہا ہے کے پی کے گئے نہیں ہیں. نہیں میں کے پی کے گیا ہوں, بالکل گیا ہوں, لیکن آپ ذرا بتائیے گا کہ آج سے کچھ سال پہلے بھی سوات میں اسی طرح کا طوفان آیا تھا جی, ساری بلڈنگیں اسی طرح گرتی ہوئی ویڈیو چل رہی ہیں ایسے ہی تھی. تو دوبارہ کیوں صوبائی گورنمنٹ نے دریا کے کنارے بننے دیے گھر اور ہوٹلز, تو اور کیوں وہاں پہ اتبا جھیل کے اندر ہوٹل بننے دیے, کس نے اجازت دی؟ ان کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ 3.5 سال تک ہماری گورنمنٹ نہیں رہی ہے, نگراں گورنمنٹ رہی ہے. 3.5 سال تک وہاں پہ نگراں گورنمنٹ رہی ہے. آپ دیکھیں اگر ایک مثال میں دیتا ہوں, سندھ گورنمنٹ آج چلی جائے, ایک مثال ہے, دوسری گورنمنٹ آئے گی, اگر وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ گورنمنٹ ہوگی. نہیں یہ ایک 3.5 سال کس کی رہی ہے, اور اب یہ 3.5 سال کس کی رہی ہے؟ بتا دیں اتبا جھیل کے اوپر ہوٹل کس نے بنایا, لیکسس گرینڈ کس نے بنایا تھا, یہ بتا دیں. دیکھیں
ہے نا, دے دیں approval, اپوزیشن موجود ہے نا, اپوزیشن موجود ہے. جس طرح سندھ میں اپوزیشن ان کے خلاف بولتی ہے, آپ وہاں پہ کریں, بولیں, کیوں نہیں بولتے آپ؟ جو فنڈ سے بات کروں آپ کو بتائیں. دیکھیں جو صدیقی صاحب فرما رہے ہیں وہ بیسیکلی جو 12 لاکھ روپے ہیں ہر یو سی کے چیئرمین کو ملتے ہیں, علاوہ ٹاؤن کے فنڈ کے. یو سی کے چیئرمین کو جو 12 لاکھ روپے ملتے ہیں اس میں انہوں نے 5 سے 5.5 لاکھ روپے سیلری دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بقایا پیسے ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی گلیوں کے, چھوٹے پروجیکٹس کے, لائٹس کے, اس کے. اس کے علاوہ جو ٹاؤنز کا فنڈ ہوتا ہے اس کا وہ الگ ہوتا ہے, اور وہ وائس چیئرمین کو ملتا ہے. وہ وائس چیئرمین نے سارے کام کرانے ہوتے ہیں, کونسلر نے اس نے. وہ فنڈ اس 12 لاکھ صرف نہیں ہے, وہ ٹاؤن کی ٹوٹل انکم, ٹاؤن کا ٹوٹل بجٹ, یہ سب چیزوں کو ملا کے پھر وہ ایلوکیٹ ہوتا ہے یو سی وائز. میں جس پیسوں کی بات کر رہا ہوں وہ پیسے وہ ہیں جو سوئی ناردرن نے دیے ان کو, ٹاؤنز کو, جو کہ روڈ کٹنگ کے مد میں, اور وہ کروڑ نہیں اربوں روپے میں. وہ تو اخبار میں انہوں نے اس کی ڈیکلیریشن 10 ارب ہے, 10 ارب ہے. ان اربوں روپے میں روڈ کٹنگ, اس سب سے بڑا پرابلم بارش میں کیا ہوا ہے کہ وہ روڈ کٹنگ پوری کی پوری ماڈل ٹاؤن کے ٹاؤن میں چلے جائیں آپ, شاہ فضل ٹاؤن میں چل جائیں آپ, یہ جنا ٹاؤن میں ہم چلے جائیں آپ, جگہ جگہ آپ کو روڈ کی کٹنگ ملے گی. بھائی پیسے کیوں رکھے ہوئے آپ نے؟ وہ لوگوں نے, گیس والوں نے کام ختم کر دیا اپنا, لیکن روڈ کٹنگ وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پورا شہر ایک عجیب سا امیج کریٹ کر رہا ہے. وہ پیسے ٹاؤنز کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے. بھائی کیوں پڑے ہوئے؟ آپ اس کو یوٹیلائز کرو. جس کام کے لیے لیے اس سے بھی 2 گنا کام ہو جائے گا, وہ بھی نہیں کر رہے ہو آپ. نہیں تو یہ ہمارے لودھی صاحب صرف ایک بتا دیں, جو شاہ فضل ٹاؤن کی اس کی بات کر رہے ہیں وہاں کا بتا دیں. کوئی دیکھیں جتنے سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہیں, یہ لودھی صاحب بھی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں سب لوگ دیکھتے ہیں. اور دیکھیں ایک مثال ہے جی, اس کے آگے پیچھے دوسرے ٹاؤن ہیں, ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں. اب جس کا جو ٹاؤن ہے اس حد تک تو کر رہا ہے. ہمارے جیسے ایک مثال ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمارے ایک چیئرمین ہے, ایک مثال ہے, تو وہ ایک اپنی یو سی چیئرمین کے حیثیت سے ہی کام کر سکتا ہے نا, ٹاؤن کے حساب سے کام نہیں کر سکتا. اب ان کے جو 27 ٹاؤن اور ہیں, تو یہ اس کی مثال دے رہے ہیں, ایک ٹاؤن کی, 2 ٹاؤن کی. میں اوول کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی کے میئر آپ کے ہیں, اور میئر کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے. ابھی آپ نے دیکھا ان کی جو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس میں آپ نے جو ان کے جو پروگرام ہوئے, جو ان کا اجلاس جو ہوتا ہے, اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے لیے کیا نعرے لگ رہے تھے. اور یہ 17 سال کی بات ہے, یہ اس سال کی بات نہیں ہے. اگر یہ صرف اس سال کی بات ہوتی تو ہم آپ کی بات مان لیتے, نہیں جی آپ کا بہت اچھا تھا, ہماری غلطی ہے. لیکن اگر مشرف دور نکال دیا تھا 40 سال ہو گئے. یہ پوچھ لیتا ہوں جی, دیکھیں اب بلدیات بھی آپ کے پاس ہیں, یہ جتنے نالے ہیں ان سب کی کنسٹرکشن ایف ڈبلیو نے کی. پتہ ہے سب کو یا نہیں پتہ؟ جی جی, یہ سب نالوں کی تھرو آؤٹ جتنے کراچی میں, اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی تھی, تو یہ سب ایف ڈبلیو نے, جس کا بولتے ہیں 1100 ارب روپے کا ہے, تو یہ سارا پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا. 1100 ارب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا فنڈ تھا. سندھ گورنمنٹ کا فنڈ تھا, لیکن سندھ گورنمنٹ حساب نہیں دیتی تھی, ہیلتھ کارڈ آنے کے دیتی تھی, تو اس وجہ سے. آپ کی سن لی میں نے, اب آپ میری سنیں. یہ سارے ایف ڈبلیو نے بنائے. لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, جب ایک سڈن کوانٹٹی ہے, اس کی کیپیسٹی ہے نا ہر چیز کی, نالا ڈیزائن کیا, اس کے اکارڈنگلی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس نے, کنسلٹنٹ نے, سب نے کام کیا, اور ایمانداری کے لیے اس کو سندھ گورنمنٹ نے ایف ڈبلیو کو ایوارڈ کیا, تاکہ کوئی یہ کل کو نہ کہے کہ یہ نالے میں پیسے کھا گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, جو لوگوں کا پروپیگنڈے کا عادت ہے. یہ سارے نالے ڈیولپ کیے. اب ہماری باعث شہری کیا ذمہ داری کہ اپنے گھروں کا کچرا نہ ڈالیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نالوں کو کلاگ نہ ہونے دیں, اور وہ نالے سارے کے سارے واگزار کرائیں, چائنا کٹنگ سے واگزار کرا کے سائڈوں پر روڈ بنے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی انکروچ ہوئے ہوئے. اس کے باوجود آپ دیکھیں, جب کوانٹٹی آف اس کیپیسٹی سے زیادہ ہوگی تو وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, پانی رکا نہیں کہیں بھی. اہم چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکلی پانی آپ کا رکنا نہیں چاہیے. اب اگر 4 دن بعد بھی آپ گاڑی وہاں سے نہ گزار سکیں تو پھر تو ہماری ناکامی ہے, ہماری ناکامی ہے پھر. تو بیسیکلی میں اپنے بڑے پیارے دوست ہیں میرے, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کریں, اور صرف باتوں سے نہیں. اچھا, ہمارے لودھی صاحب نے جو پروجیکٹ بنایا, دیکھیں لودھی صاحب نے کہا جی ہمارے پیسے, دیکھیں
جب ہمارا پہلا سال کلوز ہوا تھا جو ہمارے وفاقی گورنمنٹ کا تھا, تو پیپلز پارٹی سے کہا گیا کہ جناب آپ کو فنڈ ہم نے دیے ہیں, کیونکہ ظاہر 18ویں ترمیم میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو فنڈ ہوگا صوبوں کا نہیں ہوگا بلکہ حکومت کے جو وزیر ہوں گے ان کے عیاشیوں کے لیے ہوگا, تو وہ نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے جو ایم این اے تھے ان کو ڈائریکٹ فنڈ دیے ڈیولپمنٹ کے نام پہ. اور یہ جو ابھی نالوں کا کہہ رہے ہیں, نالوں کا جو تھا پروجیکٹ وہ بھی ہماری دور میں ہوا تھا, اور وہ ہم نے مطلب وفاق نے جو پیسے دینے تھے وہ اس میں نہیں, وہ صرف نالے نہیں تھے, صرف یہ تو ایک پروجیکٹ بتا رہے ہیں نالے کا, اس کے علاوہ گرین بس, اچھا اس کے علاوہ فائر ٹینڈر. گرین بس تو وہ پچھلے حکومت میں جو نواز شریف کی اس وقت نہیں, وہ پروجیکٹ شروع ہوتا نواز شریف دور میں, نواز شریف دور میں پروجیکٹ شروع ہوتا, لیکن جب وہ کمپلیٹ ہونا تھا تو وہ گرین بسیں لانی تھی, ڈیلے ہوا. اچھا مطلب یہ کہ 3.5 سال تصویر کا ایک اچھا کراچی کا مجھے ایک بات بتا دیں, کراچی کے جو حالات ہیں, کراچی کے جو حالات ہیں وہ آج کے نہیں, کراچی کے جو حالات ہیں وہ آج کے, یہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ کتنے عرصے کے ہیں اور ان کی گورنمنٹ کب سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے بعد ہی آپ کو یہ ہلچل کیوں مچی, یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, یہ امن و امان کا مسئلہ پہلے بھی حل ہو سکتا تھا, یہ جو بنیادی ضروریات پانی بجلی گیس کا مسئلہ پہلے بھی حل ہو سکتا تھا, پہلے آپ سو رہے تھے 17 سال تک, لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی آئی نا ویسے ہی ان کو ہلچل ہوئی کہ یار اب آ گئی. اچھا اب کراچی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا میئر ہی نہیں تھا, میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے تھے. اگر آپ کوئی سوال ٹھیک ہے, اب ان کو جواب. جی جی معزز آدمی ہے, تھوڑی سی تو ہاں بالکل آپ بھی معزز ہیں, میں بول رہا ہوں تو آپ سے بات کرنی پوری. اب ان کو کمپلیٹ کرنا ہے, جواب دیں گے. تو یہ ان کو بڑی غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی آئی تو یہ سب صحیح ہوا. یہ تو حقیقت ہے نا, یہ حقیقت ہے, سن لیں پوری. غلط فہمی نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ پوری غلط فہمی سے یہ نہیں نکلیں گے. اس چکر میں تو سر آپ کچھ کریں نا, کچھ کریں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے. سنیں جواب سر آپ مجھے سوال کر رہے ہیں, میں سوال نہیں, میرا آپ کا ٹائم ہے, بولیے. اچھا ان کا یہ مسئلہ اتنا بڑا سیریس ہے, خود ان لوگوں کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ اوور پراؤڈ لوگ ہیں, اور وہ میں نے پہلے ریپیٹ کی بات, یہ فکشن کی پیداوار لوگ, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی پیداوار ہے. انہوں نے تو سوشل میڈیا میں دکھانا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. اس چکر میں انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نہیں نکلنے دے رہے, اس کو ہمیشہ یقین دلاتے رہتے ہیں بس دنیا آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ نکلیں گے خمینی کی طرح اور سمجھ لیں کہ پورا اسلامی دنیا یہاں آ جائے گی اور آپ جناب نکل آئیں گے. وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے, یہ مزے کر رہے ہیں, اور صرف ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں جو ان کے سب کے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے. اور وہ کیا اس کی پوری ایک سائنس ہے جو انہوں نے وہ کمپنیاں ہائر کی تھی نا سوشل میڈیا کی, وہ پوری ایک سائنس ہے. اس کو ریپیٹ نوک کرنا ہے, ایک میسیج ہے, واٹس ایپ گروپ ہے, پھر فیس بک کے گروپس ہیں, اس کے اندر آپ کو ایک چیز ڈالتے جانی اور فیک ہوگی وہ چیز. سیم میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا, جیسے مودی 34 سے 40 انچ چوڑا سینہ, اور وہ مائی فرینڈ اور یہ وہ, اور ہم جناب وہ وشوا وہ پورے وہ گرو بننے جا رہے ہیں. 1 گھنٹہ نہیں لگا, بالکل ایسا ہی 1 گھنٹہ نہیں لگا اس کو, اور رات 2 بجے اپنے فرینڈ کو اٹھا کے وہ منتیں کر رہا تھا کہ میری جان چھڑا لو. یہ حال ان کا ہے, یہ فکشن کا سب کا یہی حال ہے. خوش فہمیوں میں غلط فہمیوں کا شکار ہے, اور اس چکر میں لیڈر کو نکلنے نہیں دے رہے. اچھا یہ دنیا جانتی ہے کہ کون خوش فہمی کا شکار ہے کون نہیں ہے. اگر 8 فروری 2024 کا یہ رزلٹ دیکھ لیں تو ان کی خوش فہمی دور ہو جائے گی. اگر وہ رزلٹ اگر حقیقی معنوں میں لاگو ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ منتیں اور سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر جانے دو, کیونکہ یہ ان کی تاریخ رہی ہے, ان کی تاریخ رہی ہے کہ یہ ہو یا نواز شریف ہو یا جو بھی اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں. تو یہ ان کی, اور یہ پھر آپس میں جو آپس میں جو ہاں تو رہی تو اسی میں تو کیا نہیں کیا, تو اسی کے بعد سے تو ہلچل مچی ہے. کس نے منت کی ان کی؟ اب آپ مجھے بولنے تھے, ابھی تو آپ ابھی بڑے معزز بن رہے تھے, اب تھوڑے معزز بن جائے نا, سن لیں, تھوڑی برداشت کر لیں. برداشت کیا کر رہے ہیں, بھابی غلط. مسئلہ یہ ہے کہ 2018 وہی جو میں اکثر بولتا ہوں کہ 1947 میں پاکستان ہوتا ہے, 1971 میں پارٹیشن ہوتا ہے, اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں جو گورنمنٹ بن رہی ہے کس کی بن رہی ہے. آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں, کتنے سال ہو گئے اب. اچھا پی ٹی آئی کو تو یہ دوش اس لیے نہیں دے سکتے کہ سندھ میں پی ٹی آئی
کبھی نہ تو بلدیہ میں رہی ہے نہ اس میں. آپ کے پارٹنر ہیں, آپ رہیں, پوری پاور آپ کے پاس رہی ہے وفاق میں. آج آپ اگر پانی نہیں نکال سکتے تو آپ کی قابلیت کیا ہے؟ یعنی اس شہر کو جو ریونیو ہے, تو پھر اس کے بعد آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں, وہ اعداد و شمار بتائیں, ملی میٹر بتائیں, اب ان سے نہیں چلے گا کام. جی ایک سوال کا جواب دیں. چلیں میں اگر ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے ابھی ان سے بھی ضرور یہ سوال ہوگا, مگر یہ کہ جیسے آپ کے پاس مجھے یاد ہے یہاں سے ایک صدر پاکستان ادھر سے تھے, پرائم منسٹر یہاں سے تھے, وفاقی وزراء یہاں سے تھے, کے پی ٹی کے وزیر تھے, وہ پاور اور انرجی کے وزیر ہوا کرتے تھے, آج کل سینئر سیاستدان بنے ہوئے ہیں, میں نام بھی بھول گیا ان کا, آپ چھوڑیں. تو ایسے آپ کے پاس جب اتنے بڑے بڑے پورٹ فولیوز تھے اور اتنے بڑے لوگ تھے, اور یہ واقعتاً پہلا موقع تھا, یہ سوال تو ہمیشہ ہوگا کہ کراچی سے گورنمنٹ منتخب ہو کے وفاق کے اندر گئی تھی, ایسا ہی ہوا تھا, تو اس کے بعد جو کچھ ہوا کیوں سوال نہیں کیا جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نہیں کیا, تو جب وفاقی وزیر تھے, آپ کو بہت سارے کراچی کے مسائل تھے, ان کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے وہ ایریاز آتے ہیں, انہوں نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا؟ سوال تو ہوگا. اچھا دورانیہ کتنا تھا؟ اگر آپ 3 سال کو کم سمجھتے ہیں تو پھر دیکھیں ان کے پاس بڑا ویلڈ ریزن ہے. میں کچھ اور سوال کر رہا ہوں, میں آپ کو کچھ اور سوال, پھر نواز شریف کو 3 سال 3.5 سال, نہیں میں اگلا, یہ تو دیکھیں 3.5 سال کا دورانیہ تھا, 3.5 سال میں کرونا کتنے عرصے رہا ہے؟ کرونا بھی دیکھ رہا ہے 2 سال کے قریب, 2 سال, تو اس کے بعد کتنا سال, 1.5 سال بچتا ہے. اور کرونا میں جو پالیسی اپنائی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مطلب کہ دنیا نے تعریف کی تھی, اور معیشت اس وقت آپ دیکھیں جب اس کے کرونا کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج آ گیا تھا, اور اس وقت 22 ارب ڈالر کے ریزرو تھے, اور 6% پہ آپ کی گروتھ تھی. اور اس کے بعد حکومت جب آئی, اس وقت نہ کرونا تھا نہ کوئی اور ایسی عالمی وبا چل رہی تھی, کچھ نہیں چل رہا تھا, اور ساری سینئر جماعتیں گورنمنٹ میں تھی. ابھی اس کے بعد سے تو اب تک ہے نا, تو اب تک وہ مسائل جو تھے وہ کیوں نہیں حل ہو سکے؟ اچھا میں اس کے اوپر مزید کوئی فردر کوشچن نہیں کرتا, وہ لمبی ہو جائے گی, میں نہ سے آپ کی طرف ہو کر چلا جاتا ہوں, میں کوشچن نہیں کرتا. جی اچھا, یہ جو رزلٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو ان کو میں ایک صرف انفارمیشن دے دوں کہ 2018 میں اگر فیض سانسی جیسا بندہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا اور آر ٹی ایس نہ بیٹھتے تو آپ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. آپ تو خود آر ٹی ایس کی 2024 کو 2018 آپ کی بات, ایک مثال ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں. اچھا آپ جواب دیں. میں نہیں بولا تھا نا. ہاں بولے 2018 کا اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا نا تو آپ لوگوں کا تو وجود بھی نہیں ہوتا کہیں, اس لیے کہ آپ کبھی بھی نہیں تھے. آپ کے بے تحاشا سیٹیں جو عمران خان 300 ووٹ سے جیتا ہے, ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دی, ٹھیک ہے, ری کاؤنٹنگ 10% حق تھا اس کا سعد رفیق کا, نہیں ہونے دی, وہ ہارا ہوئی سیٹ تھی. تو آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو 2018 میں آپ آتے بھی نہیں. پہلے تو یہ ذہن سے اپنے نکال دے کہ آپ کو عوام لائی تھی, نہیں لائی تھی عوام آپ کو. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ ان کی معافی مانگتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, بھائی آپ نے 4 سال میں کیا نہیں کیا بتاؤ. آپ اٹھا کے ہاسپٹل سے ادیب فریال دارپور کو لے کر چلے گئے چاند رات کو, تو کیا ہوا؟ کس نے معافی مانگی آپ سے؟ آپ نے آصف علی زرداری صاحب بیمار آدمی کو گھسیٹتے رہے عدالتوں میں, کس نے آپ سے معافی مانگی؟ آپ نے رانا ثناء اللہ کو اٹھایا اور کیا ہیروئن کے اور کس کے ڈال دیے, انتہا کر دی. مطلب آپ نے پورے ملک کا ایسا, مطلب ایک ہی لائن آپ کو یاد دلائی تھی, فیض حمید نے یاد کرائی تھی کہ آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ چوری سب چور ہیں. وہ آپ چاہے یو این او میں کھڑے ہوں, آپ چاہے کسی یورپین کنٹری میں کھڑے ہوں, چاہے آپ پاکستان میں کھڑے ہوں, بالکل مسئلہ کچھ بھی ہو, آپ نے صرف ایک ہی جواب دینا, سب چور ہیں. اس چوریوں کا مسئلے کا حل کوئی نہیں بتانا. پھر جب آپ کو اقتدار کے دوران آپ جو کچھ کرتے رہے اور پھر ذرا سا عدم اعتماد آئی تو آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ ایک مطلب کوئی چیز تو آپ کی کوئی صحیح ہو. 70 جلسے کیے سر, 70 جلسے, لانگ مارچ, اور وہ, اور 70% پاکستان سلام میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت, پنجاب سے لے کے پی کے اور سب جگہ. اور ان کے قائد وہ 70 جلسے کر رہے تھے, 70 جلسے کیے انہوں نے, جس میں لانگ وہ مارچ بھی تھا, اور اس میں ایک ہی مطالبہ تھا نہایت غیر جمہوری کہ چیف آف اسٹاف میری مرضی کا لگا دو. ایک ہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. تو لہٰذا ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ عوام کے مسائل کا ان کو ادراک ہے, نہ یہ عوام کے مسائل کے لیے کام کرتے ہیں, نہ یہ ان کا ملک سے کوئی تعلق ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر ہوتا تو یہ کبھی 9 مہینہ کر لیتے, یہ کبھی شہداء کے مجسمے نہ گراتے, یہ کبھی جناح اس میں نہ گھستے, یہ کبھی جا کے ہم تو وہ لوگ ہیں یار, ہم جو ایٹمی پاور کی بنیاد رکھنے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو عدالتی قتل کر دیا. کوئی دیکھا کسی جالے نے جا کے کہا کہ بھٹو نہیں تو پاکستان نہیں؟ بی بی جس نے میزائل پروگرام سے لے کے بے تحاشا کام کیے,
جب اس کو شہید کر دیا گیا تو کس نے کہا کہ بھٹو نہیں تو پاکستان نہیں؟ ہم نے کہا ہم رہے نہ رہیں، ہمیں سولی پہ چڑھا دو، ہمیں گولیوں سے اڑا دو، ہمیں شاہی قلعے کے تہہ خانوں میں فنا کر دو، نہ معلوم اموات پہ شامل کر دو، پاکستان زندہ باد رہے گا۔ جی پاکستان ہے تو ہم رہیں گے، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں رہیں گے۔ انہوں نے تمیز تو ان کا باندھی کردار ہے کہ جی میں سوال نہیں کر رہا، نہیں سوال نہیں، میں ان کے جواب ہی دے رہا ہوں، ان کے جواب دے رہا ہوں میں کہ انہوں نے تمیز باندھی کہ جی زرداری صاحب اور بہت سے منسٹر یہ وہ، تو وہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ وہ اصل میں پہلے ان کے جو مقدمات تھے جس کی پیشیاں ہو رہی تھی، ہم نے صرف نیب کو اور اس کو نہیں سن لے نہیں سن لے میری بات سن لیں۔ دیکھیں یہ میں نہیں کہتا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن وہ جتنے بھی کیسز تھے وہ ان کے اپنے دور کے تھے۔ نواز شریف زرداری صاحب کے اوپر کیس کرتے تھے، زرداری صاحب نواز شریف پہ کیس کرتے تھے، اور آپ کو شاید وہ تقریریں بھی یاد ہوں گی جب یہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کر رہے تھے، اور زرداری صاحب یہاں کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے اگر نون لیگ سے معاہدہ کیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے۔ یہ سب ریکارڈ کی باتیں۔ اچھا چلیں چھوڑیں، پاکستان میں سیاست آپ کہنے لگے جی وہ مخالفت کی وجہ سے ہوا۔ وکی لیکس میں کس کی جائیدادیں آئیں؟ سوئس بینک کے جو اکاؤنٹس تھے وہ کس کے تھے؟ دبئی لیکس میں کس کے آئے؟ وہ تو انٹرنیشنل، وہ تو نہیں، اچھا پھر نہیں، ایک بات میں اور دیتا ہوں کہ جب مشرف صاحب کا جب دور تھا تو آپ کو شاید یاد ہو، کیونکہ آپ کی تو فیلڈ یہ کہ سوئس بینک کے جو کیسز تھے وہ سوئس اکاؤنٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں بھیج دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کر دی تھی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اگر یہ کرپشن کا پیسہ ہے تو ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن وہاں پہ ان کی مشرف صاحب نے اپنی جو حکومت تھی وہ بچانے کے لیے ایگریمنٹ کر لیا کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ کیسز ختم ہو گئے۔ تو یہ اس ملک میں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، کس کو این آر او کو اس کے ساتھ ملا رہا ہے کہ وہ این آر او، ورنہ وہ آپ ریکارڈ نکال لینا، آپ ریکارڈ نکال لینا، سوئس بینک کا اس وقت کا ریکارڈ نکال لیں۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں 190 ملین جو بحریہ ٹاؤن کا جو کیس تھا وہ پڑا تھا کس میں؟ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں۔ اب مجھے بتائیں ایک پیسہ پاکستان آیا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے چاہے وفاق میں پڑا ہوا ہے، سن لیں ہمارے اوپر تو وہ کیسز بھی بنے جس میں نہیں، سن تو لیں ہمارے اوپر وہ کیسز بنے، یونیورسٹیاں بنی اس میں پاکستانی طلبہ اور پاکستان میں بنی نا، ایک یونیورسٹی تھی القادر، القادر کے علاوہ میں اس کا نہیں ڈائسیکشن کروں گا، نمل بھی بنی ہے اور اسپتال بنے، تو یہ سب پاکستان میں بنے نا۔ ان کے تو آپ نکالیں ریکارڈ، عباسی جناح سیول، آپ مجھے بتا دیں، سن لیں عباسی جناح، دیکھیں بھٹو صاحب ایک الگ شخصیت ہے اور جو موجودہ ان کی قیادت ہے وہ ایک الگ ہے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں تو کسی نے بھی کچھ مطلب کہ تنقید یا کوئی نہیں کی، اور وہ عدالتی فیصلہ تھا اور 40 سال کے بعد عدالتی فیصلہ بھی چینج ہو گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، صحیح ہے۔ ہم اب موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کی جو حکومت ہے، یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ بھی 2007 سے کنٹینیو چل رہی ہے مشرف صاحب کے پاس سے، تو جو بھی ایلیگیشن لگ رہے ہیں اب وہ ان کی اس حکومت پہ لگ رہے ہیں، پہلے والی پہ نہیں لگ رہے، پہلی پہ نہیں لگا رہا، آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ مطلب پہلی کو آپ چھوڑ دیں، ظاہر ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں جگہ دے، ان کے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ ہے اور جس سے آج لوگوں کو تکلیف ہے، بات اس پہ ہوگی نا، اس پہ بات ہوگی۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، سوال نہیں کر رہا، سوال آپ کے پاس آلریڈی آ گیا ان کا۔ کیسے مزے کی بات کی صدیقی صاحب نے، 27 سال یا 22 سال جو کہتے ہیں جدوجہد تھی، وہ کیا تھی؟ ہر تقریر ایک ہی ہوتی تھی اس 22 سالوں میں، الگ الگ نہیں ہوئی۔ جب وہ اکیلے گھومتے تھے نجیب ہارون کے ساتھ یہاں کراچی میں، جب بھی وہی تقریر ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب مجمع اکٹھا ہو گیا تب بھی وہی تقریر ہوتی تھی کہ میں پاکستانیوں، میں چوری کا پیسہ پاکستان واپس لاؤں گا۔ صاحب اتفاق کرتے ہیں؟ جی۔ پھر کیا ہوا کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے کہا کہ یار ہم نے پیسے پکڑ لیے چوری کے، یہ آپ کی گورنمنٹ کے، تو کس نے وہ بند لفافہ اپروو کروایا؟ پھر وہ $100 ملین یا میرا ہوا چلان، اب آپ میرے پیسے جو میرے 2 نمبر پیسے آپ نے پکڑ لیے، اب آپ میرا چلان پے کر دیں گورنمنٹ کو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو پیسے دیں گے، یہ چلان میرا پے کر کے مجھے چھڑا دیا آپ نے، تو یہ کیا ہے؟ کرپشن نہیں ہے؟ سب سے بڑی کرپشن ہے۔ اور وہ جو ابھی گوگی کی زمینیں نکل رہی ہیں 1000 کے نال سے زیادہ، وہ کس مت میں علی ریاض نے کی تھی اس کے نام؟ اور یہ جو قادر یونیورسٹی کا، کہاں ہے قادر یونیورسٹی؟ نبل یونیورسٹی آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے، اور وہ ڈونیشن سے بنی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ڈونیشن اکٹھے کیے ہیں،
इमरान खान साहब ने, उससे बनी है वो। तो पाकिस्तान में उसका बनी इससे ना, कोई ताल्लुक नहीं है। या यहाँ का पैसा लंदन और अमेरिका गया है। वो अगर 27 साल पूरी कौम को पागल बनाया, बेवकूफ बनाया कि जी ये हम पैसा चोरी का लाएंगे, जिस दिन चोरी का पैसा है उस दिन सेटिंग करके और वो पैसे खा गए। ये इनका किरदार है। तो मतलब अमल आप 27 साल से पूरी कौम को पागल बना रहे थे कि यार मैं चोरी का पैसा लाऊंगा। जब चोरी का पैसा लाए तो फिर क्या किया? उसको चोरी के पैसे को तो हुकूमत के जमा होना चाहिए थे, बजाय उसको कि जुर्माना पे कर दिया आपने। तो ऐसा क्यों किया? जुर्माना तो अपने पास से पे करेगा, ये पैसे हुकूमत के थे जो आप लोगों ने अंडर टेबल डील करके, जिसमें वो जो एक वो भाग गया बाहर होता है, अभी तो वो आते भी नहीं, इनको बहुत सारे लोगों ने मरवाया है, ऐसे ही लोगों ने मरवाया इनको, बहुत सारे लोगों ने इनको ऐसे ऐसे चीजें। उस वक्त हम कहते थे कि भाई अगर आप सियासी लीडर हैं तो सियासी पार्टी बनाओ, चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, तंजीम साजी करो और तंजीम के साथ लेकर चलो। सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे, सियासी मशवरा देंगे। लेकिन ये सब कुछ के बाद जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 190 बिलियन गोल्ड चोरी के पैसे को पाकिस्तान की अवाम को देने के बजाय इन्होंने अपनी जाती मलकियत बना के और मलिक रियाज को वापस लौटा दिया। बिल्कुल ठीक है। जो कहीं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, अरे भाई आपने मलिक रियाज का जुर्माना पे किया है। तो बहरहाल ये है सारी सूरत हाल इसके अंदर। जब सब वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आपके पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है, अगर आप इसके दिफा में कुछ कहना चाहें तो। लोधी साहब की एक बात का जवाब देता हूँ कि देखें हमारी 3.5 साल की हुकूमत थी, फिर और इनकी तकरीबन सिंध में ही अगर देखें और पाकिस्तान में देखें, ये चौथी दफा ये हुकूमत में शामिल हुए हैं। तो फिर 2008 फरवरी, अगर आपकी सब चीजें सही मान ली जाए तो 8 फरवरी को जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट नहीं आता, वो रिजल्ट कभी भी नहीं आता। लेकिन अभी भी तवक्कुआत अगर किसी पार्टी से है अवाम को, चाहे वो अंदरून मुल्क पाकिस्तानी हो, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो, अभी भी आप वोटिंग कर लें तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के से उनकी उम्मीदें वाबस्ता है। अगर इनसे होती है तो शायद वो 2024 का रिजल्ट ऐसा नहीं आता। और इसी तरह बल्दिया में भी देख लें, जिस तरह इन्होंने 2 नंबरी करके मेयर बनवाया है, तो इसी तरह ये करते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लें और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सिलसिले को जारी रखते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम।